अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। आपके सामने ही है क्या सूरत हाल चल रही है, लेकिन एक बड़ी अच्छी मूव हुई है कि मुल्क में जो एक डेड लॉक था तमाम सियासी जमातों में और हुकूमत में, अपोजिशन में, वो अब ख़त्म हो गया है। एक मुज़ाकरात का अमल शुरू हो गया है और ये 2-3 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि इसका नतीजा अच्छा निकले, लेकिन इसमें बहुत सी नेगेटिव चीज़ें भी सामने आ रही हैं। नाज़रीन, एक तो मुज़ाकरात का अमल चल रहा है, साथ साथ गिरफ्तारियों का भी मामला चल रहा है। तो मुल्क में एक अजीब सी सूरत हाल है और मईशत का भी हाल आपके सामने है, महंगाई अरूज पे है। तो इस सारे मामले में आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुल्क के नामवर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। हम स्पेशली उनके पास लाला मूसा में आए हैं। आप सभी उनको जानते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के साबिक सदर भी रहे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे, इस वक्त भी हुकूमत में वज़ीर आज़म के मुशीर हैं, कश्मीर अफेयर्स को वो देख रहे हैं और बड़े मकबूल तरीन लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। यकीनी तौर पे आप पहुँच ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम प्रोग्राम का आगाज़ भी करते हैं और उनको वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया, आप मेरे शहर तशरीफ़ लाए, मेरी इज़्ज़त अफजाई की, मैं आपका मशकूर हूँ। नहीं, मैं आपको बड़ा पसंद करता हूँ क्योंकि जो आपका गुफ्तगू का स्टाइल है, बड़े डिसेंट, बड़ी आपकी पढ़ी लिखी गुफ्तगू होती है। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है, इतनी एग्रेसिव नफ़रत की सियासत और एक लड़ाई जो पहले नहीं था, हम क्यों ऐसे हो गए, इतनी नफ़रत की तरफ क्यों जा रहे हैं। और आप ये देखें कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था तो आप लोग जेलों में थे, अब आपकी हुकूमत है तो उन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये सिलसिला कब रुकेगा? बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश ये है कि इस वक्त मुल्क में एक बड़ी संजीदा सूरत हाल है, परेशानी है, और आपने दुरुस्त कहा, इस वक्त मुआशी तौर पर सूरत हाल दिगरगूं है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं और साथ ही साथ सियासी कशमकश भी है और उसमें भी तलखी बहुत ज़्यादा आ गई है। इसकी वजूहात तो बहुत लंबी चौड़ी हो सकती हैं, लेकिन बेसिक वजह यही है कि हमने अपने माशरे को जो जमहूरी आदात होती हैं ना, ये जमहूरी इदारे बना देने से और कानून बना देने से माशरे जमहूरी नहीं हो जाते। टॉलरेंस बेसिकली या बर्दाश्त बुनियादी तौर पे जमहूरी माशरों का एक खासा होती है। या आप लोगों को ताकत के ज़ोर पे काबू रखते हैं या आप लोगों को डेमोक्रेटिक टॉलरेंस के ज़रिए जो समाजी दबाव खड़ा करके समाज के अंदर जो रवायतें और बंदों के रवैये होते हैं उनको बांध के रखते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ है कि मुआशी और मुआशरती इन्हितात रहा, प्रॉब्लम रहा और कई सालों से है, ये लंबा अरसा है। और साथ ही साथ ये रहा कि मुल्क चलाना तो आइन के तहत है क्योंकि आइन मौजूद है, लेकिन ताकतवर तबकात आइन को नहीं मानते। ताकतवर इदारे जब चाहें आइन को एक तरफ रख लेते हैं, ना अदालतें उस तरह चलती हैं, ना सियासतदान उस तरह चलते हैं, हुकूमतें भी अपनी गलतियां कर जाती हैं उसके रवैये में। या फिर ये भी होता है कि जो ताकतवर होता है वो आइन को और कानून को एक तरफ रखता है और ताकत के ज़ोर पे फैसले कर लेता है। यही रवैया जब मुआशरे के अंदर दूर तक सराहियत करता है तो ये सोशल फाइबर को बर्बाद करता है। लोगों में रूल ऑफ लॉ, लोगों में आदत नहीं रहती कि वो कानून की पाबंदी कर सके, बल्कि वो सिफारिशें और मुख्तलिफ बहाने ढूंढ के या तरीके ढूंढ के या रिश्वत दे के वो अपना काम निकालने के आदी हो जाते हैं। वो अपने आप को कानून के मुताबिक एडजस्ट नहीं करते। ये एक फ़र्क आता है कि मुआशरा अपने आप को कानून के मुताबिक एडजस्ट नहीं करता, कानून की नाक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोड़ लेता है। लेकिन आप तो आइन पे अमल करने वाले लोग थे, आपकी जमात, और आप ही लोग आइन पे अमल नहीं कर रहे। देखिए, आइन तो हम तो आइन बनाने वाले थे, हम तो आइन बिल्कुल को ठीक करने बनाने वाले हैं और आज भी आइन पे अमल करने वाले हैं। आइन के अलावा किसी चीज़ को नहीं मानते, हम आइन के खिलाफ कभी नहीं। तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? इलेक्शन ना होने की वजूहात तो बहुत ज़्यादा बयान हो चुकी ना जी। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, इदारे कह रहे हैं, और इस वक्त इलेक्शन मुतनाज़ हो गया है। तनाज़ा क्या है? इलेक्शन इमरान खान साहब ने गैर संजीदा और गैर मंतकी तरीके से असम्बलियाँ तोड़ी। ये नहीं हो सकता कि आप किसी आर्मी चीफ के कहने पे असम्बलियाँ तोड़ दें या आप अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी के तहत किसी के हुक्म पे असम्बलियाँ तोड़ें ताकि आपको इलेक्शन मिल जाए। ये नहीं हो सकता। इलेक्शन तोड़ने का इख्तियार चीफ मिनिस्टर्स को दिया गया है, लेकिन उसकी लॉजिक है
کہ اگر کوئی سسٹم نہیں چل رہا، اسمبلی نہیں چل رہی، گورنمنٹ نہیں چل رہی، فنکشن آف ڈے ٹو ڈے نہیں ہو رہے، تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑ کے نئے مینڈیٹ کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی۔ اب تو خان صاحب نے خود کہا نا، میں نے کس کے کہنے پہ ہی، لیکن اس کے اوپر بھی ایک اعتراض یہ آیا کہ جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے ریسورس نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں، ہم ساری سیاسی جماعتیں ماسوائے ایک کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ملک میں ایک دن ہونا چاہیے۔ 2 صوبوں میں الیکشن ڈیو ہے، 2 صوبوں میں، لیکن ایک ہی صوبے پہ اصرار ہے، کیوں؟ اور اس کے بہت سارے ریپرکشنز ہیں، اس کے پولیٹیکل ریپرکشن۔ ٹھیک ہے، اس پہ آپ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ خان صاحب فوری الیکشن چاہتے ہیں، آپ لوگ الیکشن نہیں چاہتے، نتیجہ کیا نکلے گا، ہوگا کیا؟ ہم الیکشن چاہتے ہیں، وہ لیکن آپ کہتے ہیں ایک ساتھ ہوں۔ ہم بھی الیکشن چاہتے ہیں، وہ بھی الیکشن چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں 14 مئی کو ہو جائیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو الیکشن کمیشن نے پورے ملک کی ڈیٹ دی ہے اسی ڈیٹ کے اوپر الیکشن ہو جائے اور پورے ملک میں ایک دفعہ ہو جائے۔ اور اس کی وجوہات بھی بہت ساری آ چکی ہیں، تو وہ اب کوئی بات رہ تو نہیں گئی پیچھے کرنے۔ اچھا، جو ابھی پھر جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس پہ بڑے سخت سٹیٹمنٹ بھی آ رہے ہیں نون لیگ کے بھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مذاکرات کا، کیوں ہو رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان بھی نہیں بیٹھ رہے، تو اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ؟ سب سے پہلا بیان تو خان صاحب کا آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مذاکرات میں، مولانا فضل الرحمان صاحب تو بڑے واضح طور پہ، مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی لیڈر ہیں، بڑے جید لیڈر ہیں، اور پاکستان کے سینئر موسٹ پولیٹیشنز میں سے ہیں، لہٰذا وہ مذاکرات کے خلاف نہیں ہیں۔ ان کا عمران خان سے مذاکرات کرنے سے انکار ہے، اور اس کی وجہ خان صاحب خود ہیں۔ خان صاحب کا رویہ ہے، ان کا لسان ہے، ان کی سیاست ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان نے پھر بھی ایک سیاسی رویہ اختیار کیا کہ میں تو نہیں بیٹھتا، آپ لوگ بات کریں۔ انہوں نے ہمیں روکا نہیں، ورنہ وہ اتحاد کو روک دیتے۔ میں صرف آپ کی سائڈ کی بات نہیں کر رہا، میں اس کو بھی بتانے لگا ہوں۔ دوسری طرف ایک گورنمنٹ کا موقف ہے کہ الیکشن اکتوبر میں ہونے چاہیے، اس کی 1 2 3 4 10 وجوہات ہم بیان کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی 14 مئی کو الیکشن کہہ رہی ہے کہ جی کیونکہ کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا لہٰذا اس پہ ہونے چاہیے۔ وہ بھی کے پی کے اسمبلی کے الیکشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہاں کا کبھی ذکر نہیں ہوا، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب عرض یہ ہے کہ اسی لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مذاکرات سے پہلے آپ اپنی پوزیشنیں نہیں چھوڑ دیتے، پبلکلی آپ اپنی پوزیشنز پہ کھڑے ہوتے ہیں، انہی پوزیشنز کے ساتھ جا کے ڈائلاگ کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ شرائط نہیں رکھتے۔ ڈائلاگ شرائط کے ساتھ نہیں ہوتا، ڈائلاگ مطالبوں سے ہوتا ہے۔ ایک فریق کا مطالبہ ارلی الیکشن ہے، دوسرے فریق کا مطالبہ وقت پہ الیکشن ہے۔ اب ان دونوں کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ اس میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے، نکل آئے گا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب، اس پہ اب ڈیبیٹ ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں تو فیصلہ فرد واحد کرتے ہیں عمران خان، اور اب جو ان کی مذاکراتی کمیٹی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اس کا اختیار ہے، وہ با اختیار ہے؟ یہ بات درست ہے کہ خان صاحب کا رویہ ذرا زیادہ اتھارٹیرین ہے، لیکن جب کمیٹی بیٹھی ہے تو وہ اختیارات لے کے بیٹھی ہوگی، اور اگر اس میں سے کوئی ایسی صورتحال جس پہ ان کے اپنے اندر کمپرومائز، یعنی پہلے کوئی فائنل فیصلہ نہیں ہوا، اگر کوئی نئی صورتحال ایوالو ہوتی ہے تو وہ کنسلٹیشن کر لیں گے۔ ابھی 2 راؤنڈ کرنے کے بعد وہ مزید مذاکرات یا اپنی لیڈرشپ کو کانفیڈنس میں لینے کے لیے گئے ہیں۔ اسی سیم رویہ ہماری طرف ہوگا کہ وہ جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے بہت سارے فیصلے وہ کرے گی، لیکن کچھ فیصلے وہ بھی ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہوں گے، اور وہ اس کا وقت لے لیں گے، کہیں فون پہ بات ہو جائے گی یا کسی اگلی ڈیٹ رکھ کے، شام کی ٹائم رکھ کے، تو وہ اپنی قیادت سے بات کر لیں گے۔ تو یہ مذاکراتی عمل کا ایک طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ میں دعا گو ہوں، میں اس کے علاوہ سوچتا ہی نہیں۔ کتنے % چانس ہیں؟ میں اس کی فیلئر کو سوچتا ہی نہیں ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ 100% کامیاب ہوں، کیونکہ اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو ہمارے لیے چیلنجز بڑھ جائیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں قاہرہ صاحب۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی حال ہی میں وزیر اعظم صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، تو اس اعتماد کی ووٹ لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور ووٹ انہیں ملا بھی ہے، لیکن یہ کیا کسی کو میسج دینا ہے یا یہ کیا معاملہ ہے؟ کچھ خاموش طریقے سے میسیجز بھی ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کی رائے درست ہے۔ میرے خیال میں یہ ووٹ آف کانفیڈنس، کیونکہ میں تو ایوان کا حصہ نہیں ہوں، میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں، لہذا مجھے اس کی اصل کا نہیں پتہ، لیکن میرے خیال میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بنیادی وجہ جو بنی
وہ شاید یہ تھی کہ عدالت کے اندر جب کیس چل رہا تھا تو ایک فاضل جج صاحب نے اپنی کمنٹس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کیونکہ منی بل پاس نہیں کرا سکی اس لیے اکثریت کھو بیٹھی ہے. یہ خلاف حقیقت بات ہے، کیونکہ منی بل حکومت نے پیش ہی نہیں کیا تھا. یہ عدالت کا ایک حکم تھا. عدالت کے حکم پہ حکومت نے اپنا نقطہ نظر واضح کر دیا تھا. جب عدالت نے پھر حکم دیا کہ نہیں آپ یہ حکم مانو، تو پھر وہ کیبنٹ میں آیا، کیبنٹ سے پارلیمان میں آیا، اور پارلیمان نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کہ یہ 3-2 کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے، ہم 4-3 کے فیصلے کو مانتے ہیں. اس کی بنیاد پہ اب پارلیمان ان کے پاس اور کوئی راستہ تو ہے نہیں، کیا کیا جائے. عدالت کا جو کمنٹ تھا وہ نامناسب کمنٹ تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا. اگر منی بل یا جو بھی ڈیمانڈ ڈیفیٹ ہوئی ہے، وہ ڈیمانڈ ڈیفیٹ ہوئی ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے آئی تھی، اور یونینیمسلی ڈیفیٹ ہوئی ہے. اگر کوئی عدم اعتماد کسی طرح کا ہے پارلیمان کی طرف سے، تو وہ بینچ کے اوپر تو ہو سکتا ہے جن کی طرف سے حکم آیا، وزیر اعظم کی طرف تو نہیں. اور یہ خدشہ یہ ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب کل جب لوگ حج پہ چلے جائیں، لوگ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، سارے ممبرز اویلیبل نہ ہوں، اور وہ اچانک کہے کہ آپ کو تو عدالت نے کہا تھا آپ کے پاس میجورٹی نہیں رہی، آپ اپنی میجورٹی پروو کریں، تو اعتماد کا ووٹ لیں. صدر کا یہ اختیار تو ہے. تو اس سرپرائز میں پرابلم آ جائے کیونکہ لوگ یہاں نہ ہوں، تو اس کا ایک پریمپٹیو ہو سکتا ہے، تو یہ بھی کر لیا گیا ہوگا. لیکن آپ کیونکہ ماشاءاللہ بڑے عرصے سے پولیٹکس کر رہے ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ یہ میسج ہے؟ نہیں، یہ تو میسج کیا ہوا، مطلب ایک آپ کے اوپر سوال اٹھا نا، آپ نے سوال کا جواب دے دیا، میرے پاس اکثریت ہے، دیٹس اٹ. اور کوئی اگر اس کو اس موقع کو، اس عدالتی اسٹرکچر کو یا اس عدالتی فیصلے کو اگر کوئی اور قوت، کوئی اور جماعت وہ اپنے طور پہ استعمال کرنا چاہتی ہو، تو اس کو یہ جواب دے دینا چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس تو اکثریت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک طرف مذاکرات بھی چل رہے ہیں، دوسری طرف گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ اب جیسے پرویز الہی صاحب کے گھر میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ایک یہ آپریشن چل رہا تھا، اور یہ جو ایک معاملہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے جب وہ اقتدار میں ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے. اور جو سب سے اہم بات ہے اس میں، کیا آپ ماشاءاللہ، میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آدھی رات کو کسی بھی گھر میں آپ جائیں، دروازہ توڑیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اخلاقیات کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وائلنس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کسی صورت میں. جو کچھ ہوا وہ بڑا تکلیف دہ تھا، میں نے بھی وہ سین دیکھے، بڑے تکلیف دہ تھے. گھر کسی دوست کا ہو، کسی مخالف کا ہو، گھر کی اپنی ایک سینٹٹی ہے، اس کا بحال رہنا ضروری ہے، کسی کا بھی ہو، کسی کا بھی. کسی چار دیواری میں. لیکن عرض یہ ہے کہ ہماری تو 4 دیواریاں جو ہمیشہ پلانگی گئیں، اس کو چھوڑیے، ہم نہیں پلانگنا چاہیے، ہمیں یہ اب کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات اور بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پولیس یہ شوق سے کر رہی ہے؟ کیا زمان پارک میں جو کچھ ہوا یہ پولیس نے شوق سے کیا؟ جس میں 64 پولیس والے زخمی ہوئے اور 8 ان کے کارکن زخمی ہوئے، وہ پولیس کا کیا بدماشی تھی، وہ پولیس کی کیا گنڈا گردی تھی، وہ پولیس کا کیا ہائی ہینڈڈنس تھا، جس کے نتیجے میں 64 پولیس والے زخمی ہو گئے. اب یہ فرمائیے کیس صحیح ہے یا غلط ہے؟ عدالت نے آپ کو بیل دی نہیں دی؟ عدالت نے بیل دی تو انہوں نے جا کے آپ کو کہا کیا؟ اس ٹرینڈ کو آپ سارے میڈیا کو اور ہم سارے پاکستانیوں کو غور کرنا چاہیے. زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کیسز درج ناجائز نہیں ہونے چاہیے، اگر ہوتے ہیں تو عدالتوں بھی دیکھ لیتی ہے. لیکن ایک اور بات یاد رکھیے، یہ رویہ کہ طاقت والے گھر کے اوپر اگر پولیس جا کے اس کو جنرلی بھی پکڑنا چاہتی ہے یا اس کو وارنٹ دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو ایسی تیسی وہ لٹ اٹھا لیتا ہے، وہ آگے سے پیٹرول پھینک کے آگ لگا دیتا ہے، وہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ رویہ معاشرے کے اندر کیا میسج دے رہا ہے کہ طاقتور کے گھر پہ جانا پولیس کے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. نہیں، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ سوال بڑا ضروری ہے. اوکے. یہ میسج ہم کیا دے رہے ہیں کہ عمران خان کے گھر پہ پولیس جائے گی تو پولیس کو مار پڑے گی، وہاں لاٹھیاں پڑیں گی، وہاں ڈنڈے پڑیں گے، وہاں پتھراؤ ہوگا، وہاں
पेट्रोल बम फेंक के जाएंगे, ये मैसेज दे रहे हैं। उसके जवाब में पुलिस को क्या करना चाहिए? पीछे हट जाए। नहीं, ये भी इसका गलत मतलब है। नहीं, गलत दो चीज़ें नहीं होती, गलत एक चीज़ होती है, या वो गलत है या वो गलत है। ये जो वायलेंस है ना, पुलिस के खिलाफ वायलेंस करना किसी का हक नहीं है। कल भी जो सीन थे वहाँ, जब पहले पुलिस गई तो क्या किया उन्होंने जाके उन्हें कहा कि चौधरी साहब को हमने मिलना है, उनको हमने ये वारंट है, उनको गिरफ्तार करना है। दरवाजे बंद कर लिए गए। आप भी देख रहे थे, मैं भी देख रहा था। वहाँ से जो कुछ पथराव हुआ, क्या वो दुरुस्त है? उस पथराव के बाद क्या पुलिस को वापस आ जाना चाहिए? अच्छा, नहीं, एक मिनट। उनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है, क्या पुलिस को वापस आ जाना चाहिए? उनको गालियां दी जा रही हैं, पुलिस को वापस आ जाना चाहिए? उनके ऊपर पेट्रोल फेंक के आग लगा दी गई, क्या वापस आ जाना चाहिए? कल भी पेट्रोल फेंका गया। सवाल ये है कि ये रवैया घर किसका है, ये मैटर नहीं कर रहा। पुलिस ने जो कुछ किया वो बड़ा तकलीफ दे वाक़यात थे, लेकिन उसके बाद क्या ऑप्शन रह जाते हैं पुलिस के पास? आप मुझे सिंपल ये बता दीजिए कि यही वाक़या बरतानिया में होता तो पुलिस क्या करती? क्या वहाँ की पुलिस दरवाज़ा नहीं तोड़ देती? अगर आप पुलिस को रेजिस्ट करते हैं वहाँ, यहाँ पे क्या पुलिस ने अपने तय किया है या अंदर से रेजिस्टेंस के जवाब में किया है? अच्छा, ये एक फाइन लाइन ड्रा करनी अब चाहिए। आपकी बात कंप्लीट होगी ना। कायरा साहब, ये बताएं, आप बड़े अरसे से हम सभी आपको देख रहे हैं, ये मसला ख़त्म कब होगा? कौन सा? ये जो इंतकामी सियासत है, हम अवाम में निकलते हैं, अवाम कहते हैं कि अब इनकी हुकूमत है, इनके साथ ऐसा होगा, और इसमें जो ईंधन बनते हैं वो कारकुनान अवाम ही होते हैं। देखिए, कारकुनान को भी समझ आ जानी चाहिए और अवाम को भी। अगर लोग समझते हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, जो जमात गलत कर रही है, जिसका वतीरा दुरुस्त नहीं है, लोगों को अपने बायसेस एक तरफ रखते हुए उसके खिलाफ वोट करना चाहिए। लोगों के रवैये सियासी जमातों को दुरुस्त करते हैं। हमको वली अल्लाह हैं कि सारे अपने आप दुरुस्त हो जाएंगे। अब क्या हमारे आला मॉरल्स हैं, बाकी समाज के कोई और हैं और सियासतदानों के कोई और अब देखिए ना, परवेज़ इलाही भी स्पीकर भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, अहम सीटों में रहे, चीफ एग्जेक्टिव रहे हैं। अब जब वो हुकूमत में आएंगे तो फिर यहाँ पे ये सवाल ये है कि क्या परवेज़ इलाही साहब के या कमर ज़मान के या किसी दूसरे के खिलाफ अगर वो गवर्नमेंट में रहा है और आला ओहदों पर रहा है, क्या यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं रहे थे? क्या मियां नवाज शरीफ नहीं रहे? बिल्कुल ठीक है, मेरी गुजारिश सुन लीजिए। एग्री। क्या ये सिलसिला खत्म कब होगा? नहीं, खत्म वाला तो इशू नहीं है। सवाल ये है कि अगर नाजायज़ हुआ है, अगर गलत केसेस बने हैं तो नहीं बनने चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अगर केसेस दुरुस्त हैं तो फिर क्या होना चाहिए? मोनस इलाही इसमें कह रहे हैं कि ये उस केस में आया जिसमें बेल हुई मोनस इलाही तो खुद इस केस के मुल्ज़िम है ना। इस केस में तो उनकी बेल हुई है। मोनस इलाही को मतलब क्या है वो कि वो इतने सच्चे आदमी हैं? क्या वो इतने हाथ साफ, उनके हाथ साफ हैं? छोड़ दीजिए उनको। सवाल ये है कि ये फैसला कौन करेगा कि ये दुरुस्त है या गलत? इसका फैसला अदालत करेगी ना। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, अगर वहाँ पे वो गए थे, चौधरी साहब कहते अच्छा भी आप वारंट लाए हो, मेरा लाओ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, वो चले जाते, क्या ये सारा हंगामा होता? क्या ये पुलिस आती? क्या ये दरवाजे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूं, बहुत अच्छी चले बात जाते। और उसके बाद क्या होता? ये मैस ना होता। उसके बाद क्या होता? उनके वकला यही काम जो आज कर रहे हैं, रात को जज साहब के पास जा सकते थे कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। वो अदालत के पास जा सकते थे। अदालत उनको तो, आपको तो पता है ना, पीटीआई को तो अदालतें यूं इंसाफ दे देती हैं, उनको तो फौरी तौर पे बेलें मिल जाती हैं। तो क्या ये तरीका दुरुस्त नहीं था? और जो बंदा हुक्मरानी में रहा हो उसे तो पता है, हाँ अगर तो आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आप अदालत में ही जाना है। आप क्या अपने तौर पे जजमेंट देंगे कि मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है? कभी किसी ने माना है कि मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है दुरुस्त है? अगर खुद ही आप अपने जज बनेंगे और उसके ऊपर आप अपना फैसला करके पुलिस के साथ लड़ाई शुरू कर देंगे तो ये क्या इस तरह चल पाएगी रियासत? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कायरा साहब। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक बड़ी ज़रूरी है और आपसे यहीं से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ ही रहें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा कायरा साहब, ये बताएं कि हमें अक्सर, क्योंकि हमारा प्रोग्राम है पब्लिक की आवाज़ और हम आवाम में जाते हैं और आवाम में ये राय बड़ी मौसर है और बड़ा, इस पे मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स अगर कहेंगे तो मैं आपको उसके क्लिप्स भी दिखाऊंगा। लोग कहते हैं कि हमें तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बातें करते थे, चौक पे लटकाने की बातें करते थे। वो कहते थे कि मुल्क में ज़वाल इनकी वजह से है। आज ये एक है, कैसे?
ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں سگے بھائی، وہ ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں، کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، بڑے اتفاق سے ماں باپ کے ساتھ تابع دار ہوتے ہیں سب کچھ. پھر وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان میں سے کسی جگہ پہ کوئی بدتمیزی ہو جاتی ہے، تلخی ہو جاتی ہے، ایک فیملی میں لڑائی ہو جاتی ہے، وہ بندوقیں نکال لیتے ہیں، مقدمے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کوئی سمجھدار لوگ آ جاتے ہیں یا وقت ان کو سکھا دیتا ہے، وہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، پھر بھائی چارہ ہو جاتا ہے. اور پھر انہیں سمجھ آتی ہے 2-4 دفعہ لڑنے کے بعد کہ یہ لڑائی الٹیمیٹلی نقصان کا باعث ہے، ہمیں آپس میں رولز طے کر لینے چاہیے، اس سے بیونڈ نہیں جانا چاہیے. تو کیا ماضی میں ہی کھڑے رہنا چاہیے؟ کیونکہ میں نے ماضی میں اس سے لڑا تھا، اب میں نے اب یہی رویہ. لڑائی اور چیز ہے. ایک منٹ، یہاں تو کہتے ہیں کرپشن کی بات کی میں جاتی ہے. وہی گزارش کرتا ہوں. جہاں تک کرپشن کا ایشو ہے وہ ادارہ جاتی ایشو ہے. اداروں نے اپنا کام کرنا ہے، اداروں کو ہی کام کرنا چاہیے. اور کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. نہیں ہے. کوئی حکومت وقت تو فیصلہ نہیں کرے گی، شہباز شریف صاحب یا یہ کابینہ تو فیصلہ نہیں کرے گی. لیکن قاہرہ صاحب، عمران خان کا پھر یہ بیانیہ تو سچ ہو گیا نا کہ میں جب آؤں گا اور احتساب کروں گا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے. میرے بھائی آج وہی بات ہے. میرے بھائی، کیا عمران خان کی سیاست اس وقت شروع بھی ہوئی تھی جب سی او ڈی ہوا تھا؟ کہاں تھے عمران خان جب سی او ڈی ہو رہا تھا؟ کہاں تھے عمران خان جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی؟ کہاں تھے عمران خان جب این ایف سی ہو رہا تھا؟ جس وقت ہم ساری قوم کو اکٹھا کر کے سیاسی ایشوز کے اوپر، معاشی ایشوز کے اوپر، پاکستان کے وفاقی ایشوز کے اوپر اکٹھا کر رہے تھے، اس وقت عمران خان کا وجود ایسے نہیں ٹھہرے. تو عمران خان صاحب نے جو اپنا نقطہ نظر دیا ہے وہ ان کا ایک جھوٹا نیریٹو ہے. ہم ان کے خوف سے نہیں، ہم اپنے سبق، اپنے تجربے کی بنیاد پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور عمران خان کے آنے سے پہلے ہم 2008 میں بھی اکٹھے تھے. عوام بھی ویسے خان صاحب کی اس بات کو، میں نے کہا کہ بڑا ہی تقویت رکھتا ہے یہ رائے. یہ جھوٹ پہ مبنی رائے ہے، یہ غلطی پہ مبنی رائے ہے. میں پھر آپ کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تھی، عمران خان نہیں تھے، ان کا کوئی دباؤ نہیں تھا، ہم اکٹھے چلے تھے. اس سے پہلے ہم نے سی او ڈی کیا تھا، عمران خان نہیں تھے، ہم اکٹھے ہوئے تھے. ہم ماضی میں بڑے مخالف تھے، پھر ہم آپس میں مخالف ہو گئے. پھر میاں نواز شریف ہمارے خلاف کورٹوں میں بھی گئے، مقدمے بھی ہوئے. اس کے باوجود پھر ہم اکٹھے ہوئے. سیاست کے اندر، یہ ہندوستان کے اندر دیکھ لیں، اور جہاں جہاں یہ پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ دنیا میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی مخالف بھی ہوتی ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو کئی دفعہ کولیشن گورنمنٹس میں اکٹھا بھی ہونا پڑتا ہے. ایگری کر لیا. ایک منٹ، یہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستان کو ایک آئسولیشن میں پوری دنیا سمجھ بیٹھے ہیں. دنیا کے اندر مختلف ملکوں کے اپنے تجربات دیکھیے اور ڈیموکریٹک تجربہ کیا ہے. یہ جو ڈیبیٹ کرائی جاتی ہے، یہ جو تصور ہے کہ جی جو ایک دفعہ مخالف تھا اس کو سدا مخالف رہنا چاہیے، یہ قبائلی تصور ہے، یہ ختم ہو چکا. یہ غلطی پہ مبنی ہے. ہمارا دین بھی ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، اور دنیا میں بھی ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور پرنسپلز پہ کھڑا ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اور یہ ساری بڑی آپ کی جب جماعتیں مل کے حکومت بنائیں گی، آپ آپس میں ایک دوسرے کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں مختلف ایشوز میں، ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کیا جا رہا ہے، کبھی کس کو، کبھی سیٹس کا ایشو آ جاتا ہے، منسٹرز کا ایشو آ جاتا ہے. تو عوام کا کون سوچے گا؟ میرے بھائی، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، ان کے ساتھ کون کون تھے؟ تھادی تھے. لیکن میجورٹی کی بات کرو نا. میں میجورٹی کی ہی بات کر رہا ہوں. ایک جماعت میجورٹی میں ہے، مسلم لیگ ہمارے یہاں میجورٹی میں ہے. اس جماعت کے ساتھ کون کون تھے؟ ان کے ساتھ کاف لیگ تھی، ان کے ساتھ ایم کیو ایم تھی، ان کے ساتھ باپ تھی، ان کے ساتھ انڈیپینڈنٹس تھے. ڈیموکریسی میں اور پارلیمنٹری فارم میں اگر کسی ایک جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہوتی تو کچھ جماعتیں مل کے حکومت بناتی ہیں. ایسے اور جمہوری نظام کے اندر آج کے مخالف کل کے دوست بن کے بیٹھتے ہیں. یہ برطانیہ میں بھی ہوتا ہے، یہ ڈنمارک میں بھی ہوتا ہے، یہ جاپان میں بھی ہوتا ہے، یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے. یہ پاکستان کو اچنبے والا ملک نہیں ہے. یہ آپ کوئی نیا تجربہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی ایسی غلطی نہیں کر رہے. عمران خان کی گورنمنٹ بھی اتحادی گورنمنٹ تھی، وہ بھی کوئی 5 جماعتوں کا مجموعہ تھی. یہ بتائیں بھی الیکشن ہوتا ہے، جب بھی ہوتا ہے تو کیا آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا کیسے الیکشن لڑیں گے کیسے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرے گا الیکشن کے وقت آ کے ہماری جماعتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اپنا اپنا. ہم ایک دوسرے کے مخالف تھے، ہم کل بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو سکتے ہیں. اپنے اپنے الیکشن لڑیں گے اپنے اپنے منشوروں کے تحت. یہ کیا ہوا کہ ہم آج اکٹھے ہیں تو ہم کل بھی اکٹھے ہوں گے؟ ہم نے کوئی جماعتیں مرج کر دی ہیں؟ بھئی کل خان صاحب کے ساتھ تھے ایم کیو ایم والے،
کل کاف لیگ ان کی تادی تھی, آج پرویز الہی صاحب نے مرج کر دیا اپنے آپ کو ان کے ساتھ. تو یہ عوام ہی گھومتی رہتی ہے پھر, ویسے یہ حقیقت ہے. تصور بھی غلط ہے, یہ طریقہ کار عوام کہتی ہے, مجھے یہ عوام بتائیے, کہتی آپ ہے. مجھے تو کہہ رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے پرویز الہی کو کیا کہتے تھے وہ عمران خان؟ ٹھیک ہے, میں آج کیوں لیا ان کو؟ میں تو سب کی بات عمران خان تو بڑا اصولوں کا منبع ہے نا, وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں اور لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں اور وہ بڑے پرنسپلڈ ہیں. تو وہ پرنسپلڈ اپنے ساتھ جو لوگ لے کے بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں؟ میں تمام سیاستدانوں کی بات کروں, کسی ایک کی آپ نے سنگل آؤٹ کیا. سو سوال یہ ہے, کیونکہ آپ بیٹھے ہیں تو اس لیے نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کے پاس بھی میجورٹی نہیں تھی. جب کسی جماعت کے پاس میجورٹی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی, ہاں ہر جماعت کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ میری حکومت بنے, میرے پاس اتنی میجورٹی ہو کہ میں آئین امینڈ کر سکوں. 2/3 میجورٹی چاہتے ہیں, بلکہ میری تو خواہش ہوگی کہ اگلے انتخاب میں پیپلز پارٹی سارا ملک جیت جائے تاکہ میں اپنی مرضی کے مطابق, اپنے منشور کے مطابق اس ملک کو چلا سکوں. لیکن اگر مختلف علاقوں کے لوگ مختلف لوگوں کو مینڈیٹ دیتے ہیں تو اپنے ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ کو تسلیم کرنا ہوتا ہے. یہی حسن ہے اس کا. اور آپ نے پھر آپ کیا کرتے ہیں, مختلف الخیال لوگ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آتے ہیں, اپنے اپنے منشور لے کے آتے ہیں. جب وہ بیٹھتے ہیں نا اکٹھے, تو اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج پی ٹی آئی اور گورنمنٹ بیٹھی ہے اور وہ بیٹھ کے رستہ نکال رہے ہیں. جب ہم نے کل 18ویں ترمیم کی تھی, ہم مختلف الخیال جماعتیں تھے, ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے تھے, سب اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور یونانیمسلی قانون سازی کیوں کر لی کہ ہم نے بھی کچھ اپنی چیزیں چھوڑی, کچھ انہوں نے چھوڑی, اور درمیان میں جس پہ اتفاق رائے ہوا وہ کام کر لیا. یاد رکھیے, اپنی رائے ڈکٹیٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. دوسروں کی رائے کو شامل کر کے, وہ جو مسلمانوں کو اللہ کا حکم بھی ہے نا کہ آپس میں جو معاملے ہوں وہ شورائیت کے مشورے سے طے کرو, تو مشورہ بائنڈنگ نہیں ہوتا کہ ایک نے کہہ دیا تو وہ مشورہ ہو گیا. مشورے میں باقی لوگوں کی رائے سے کچھ چیزیں نکالی جاتی ہیں. خیر سب, پھر بریک کا وقت ہے, تو بریک بڑی ضروری ہے, اس کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے گزارا ہی یقیناً. تو ناظرین, پھر بریک کا وقت ہوا ہے, شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا قاہرہ صاحب, یہ بتائیں کہ آپ عوامی آدمی ہیں اور ہم آج لالا موسیٰ ہے, آپ کے حلقے میں بھی آپ کو دیکھ رہے تھے کہ آپ لوگوں سے بڑا اچھے طریقے سے مل بھی رہے ہیں, لوگوں کے کام بھی کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ زور نہیں ہے, گراف نیچے آیا, کیوں؟ پیپلز پارٹی بنے 50 سال ہوئے, اب 54 سال 53 سال ہو گئے. بھٹو صاحب کا دور نکال دیجئے, وہ 4 سال جو تھے, اس کے بعد سے لے کے آج تک ہر دور میں پیپلز پارٹی مشق ستم رہی ہے. اس جماعت کو توڑنے کی کوششیں کی گئی, اس کے خلاف پراپیگنڈا ہوا, اس کی قیادت کے خلاف ہوا, کرپشن کا, ذاتی پتہ نہیں کیا کیا, ملک دشمنی کے الزام, پتہ نہیں, میں بیان ہی نہیں کر سکتا کیا کیا ہوا. پھر تشدد ہوا, کوڑے مارے گئے, جیلوں میں ڈالا گیا, پتہ نہیں کتنے تشدد کی داستانیں, وہ اللہ نہ کرے وہ کبھی دوبارہ لکھی بھی نہ جائیں. اتنا کچھ ہوا, لوگوں کو نسلیں برباد کر دی گئی, اور پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا گیا. جب تسلسل کے ساتھ آپ نسلوں میں 5 دہائیوں تک کسی جماعت کا اتنا کریکٹر اسیسینیشن کہ وہ بار بار اس کو توڑا جاتا ہے, چھوٹی کی جاتی ہے, پھر وہ واپس آتی ہے, پھر اس کو توڑا جاتا ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوا 85 میں, پہلا ہمارے ساتھ انتقام لیا گیا کہ 85 میں پیپلز پارٹی توڑی گئی غیر جماعتی انتخاب کرا کے. 88 میں محترمہ آئیں, 18 مہینے چلا کے گورنمنٹ ختم کر دی گئی. پھر 93 میں آئیں, پھر وہی کام کیا گیا, پیپلز پارٹی دوبارہ ری ایمرج ہوئی. پھر ہمارے ساتھ 2002 میں ہم میجورٹی, بڑی پارٹی, قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی بڑی جماعت, ہماری جماعت کے 22 ممبر توڑ لیے گئے اور توڑ کے پیٹریاٹ بنا دیے گئے. نام کیا دیا؟ وفادار, محب وطن, پیٹریاٹ, اور ان کو توڑ کے ادھر. تو یہ جو پاکستان کے اندر جمہوری رویے یا جمہوری کلچر نہیں بننے دیا گیا, جماعتیں کمزور ہوئی ہیں, افراد, قبیلے, برادریاں تگڑی ہو گئیں. جو جمہوری عمل میں کمزور ہونی چاہیے, جماعتیں تگڑی ہونی چاہیے, اصول تگڑے ہونے چاہیے, یہاں افراد تگڑے ہو گئے. پھر دوبارہ وہی پرانی فلسفی جو بھٹو شہید سے پہلے تھی, انہوں نے توڑنے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد پھر وہی دوبارہ بحال ہو گئی. اب بھی ہم اس عمل میں شامل ہیں, اور پیپلز پارٹی کا یہی ایک مسئلہ بنا کہ بار بار پیپلز پارٹی سے لوگ توڑ کے کبھی اس جماعت میں کبھی اس جماعت میں. یہ جو خان صاحب کے مفلر ڈالے لوگ آپ کو ملتے ہیں, بہت سارے پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئے تھے. آج جو مذاکراتی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی, یہ 2 پیپلز پارٹی کے تھے, ایک مسلم لیگ کے تھے. کیوں چھوڑ گئے؟ یہ اپنے مفادات کے لیے چھوڑ جاتے ہیں لوگ, کسی اصول پہ نہیں چھوڑا کرتے. کبھی اقتدار میں بھی کسی نے چھوڑا ہے.
بعد میں یاد آتا ہے، بعد میں ہم اصول طے کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا میں عزت کرتا ہوں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اس حکومت میں وزیر تھے، میں بھی اس کا وزیر تھا۔ اس وقت کیبنٹ میں ری شفلنگ ہوئی تھی، وہ تو کچھ اور بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے تھے کہ مجھے وزیر خارجہ بناؤ، اور انہیں کہا گیا کہ آپ کو وزیر واٹر پاور بناتے ہیں، تو وہ اگر وزیر خارجہ بنتے تو ان کو قبول تھا، وہ پارٹی نے نہیں دیا تو انہوں نے کہا جی نہیں۔ یعنی جس نے چھوڑا مفادات کی وجہ سے چھوڑا۔ ابھی تک تو یوں ہی ہے، ورنہ اگر جماعتوں کو چھوڑنا ہو تو پھر پورے اقتدار میں اصول کی بنیاد پہ کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، اس بنیاد پہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیجئے کسی نے چھوڑا ہو تو۔ پیپلز پارٹی سے تو یہ ظلم ہوتا رہا، اور اس کی وجہ پھر ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ جب بار بار آپ کے اوپر یہ ہو کہ آپ کا سائز کٹ کیا جا رہا ہو، آپ کے اوپر دباؤ ہو، آپ کے لوگوں پہ دباؤ ہو، تو پھر لوگ بھی آہستہ آہستہ وفاداریاں بدلتے جاتے ہیں، اور ہم بھی تو ہواؤں کے ساتھ چلتے ہیں نا۔ ابھی اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اگر آج یا 3 ماہ بعد الیکشن ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم فتح کر لیں گے سارا ملک، لیکن پیپلز پارٹی 2018 کے مقابلے میں انشاءاللہ بہت بہتر پرفارم کر کے آئے گی۔ ابھی لاسٹ الیکشن آپ بھی ہار گئے تھے، کیا وجہ، کیوں ہار گئے تھے؟ لوگوں کا فیصلہ ہے۔ آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو کبھی بھی انکار نہیں کرتا۔ رہی بات، وہ تو اب پورے ملک کے اندر اس کا 2018 کے الیکشن، اس کے پہلے الیکشن، ان کے اوپر اپنے اعتراضات بھی ہیں، اور دوسرا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے، لوگوں کو اپنی آزادانہ رائے دینی چاہیے۔ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ جس بندے کو چناؤ کر رہے ہیں وہ اس کا کردار کیا ہے۔ اگر ماضی میں وہ، یہ لازم نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی ماضی میں پہلے ممبر رہا ہو، نئے لوگ بھی تو آئیں گے نا اس میں۔ اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے تو اس کی قابلیت کیا ہے، شہرت کیا ہے۔ ہم کیونکہ اکیلا بندہ تو پالیٹکس ہمارے ہاں کرتا نہیں ہے، پوری فیملی کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس ہے یہ ایک بڑا بکھیڑا ہے، یہ کوئی سادہ کام نہیں ہے، اس میں ایک بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو آپ کو دیکھنا چاہیے فیصلہ کرتے ہوئے ووٹ کا کہ اس کا خاندان جو ہے یا لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ کس قسم کے ہیں، بندے کی قابلیت اہلیت کیا ہے، اگر ماضی میں ممبر رہا تو اس کا کردار کیا رہا ہے، تو اس کے مطابق ہم دیں گے۔ اچھے لوگوں کا چناؤ کریں گے، اسمبلیوں میں بہتر لوگ جائیں گے، وہیں سے ممبر بنیں گے۔ اور اگر ہم تعصبات کی بنیاد پہ، اپنی خواہشوں کی بنیاد پہ، یا کسی ہوا کی بنیاد پہ غلط لوگوں کو چناؤ کر لیں گے، کمزور لوگوں کا چناؤ کر لیں گے، اور پھر توقع کریں گے کہ یہ لوگ اسمبلیوں میں جا کے ٹھیک ہو جائے، تو کیسے ہو جائیں گے؟ اچھا قاہرہ صاحب، یہ بتائیں کہ ابھی الیکشن میں آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ کیا آپ نے مل کے ہی الیکشن لڑنا ہے یا؟ میں نے اس کا جواب دیا تھا آپ کو کہ یہ وقت بتائے گا، الیکشن جب آئیں گے تو ہماری قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی، اس پہ میں کو رائے دے۔ یعنی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے؟ ابھی کوئی فیصلہ نہیں۔ یعنی آپ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں اور مل کے بھی لڑ سکتے ہیں؟ یس۔ اچھا، دوسرا ایسا ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ توہین عدالت پہ وزیر اعظم نااہل ہوئے، ابھی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا بھی اسی طرح ہوا، اور ابھی ایسی باتیں پبلک میں بھی ہوتی رہتی ہیں کہ اگر وزیر اعظم نااہل ہوتے ہیں کوئی بھی صورتحال پہ، کسی بھی بات پہ، تو نیکسٹ کون ہو سکتا ہے وزیر اعظم؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عدالتوں کے ذریعے وزراء اعظم کو گھر بھیجنے کے تصور کے خلاف ہوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ وزراء اعظم کو بھی عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے، اور عدالتوں کو بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہے کہ آپ منتخب نمائندوں کو آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے 2 بندے بیٹھ کے اس کو گھر بھیج دیں۔ یہ بڑی کمبرسم ایکسرسائز ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ اور اگر عدالت کا احترام ہے، اس کی کنٹیمپٹ ہو جاتی ہے، تو حکومتوں کا بھی احترام ہے۔ یہ عوام کے چنے ہوئے نمائندے ہیں، جو جج صاحبان ہیں ان کا احترام ہے، لیکن وہ جج تو خود کسی جج کے منتخب کردہ ہے نا، ان کو تو کسی جج نے چنا ہوتا ہے۔ ہم تو ہزاروں لوگ، میں ہزاروں ووٹ لے کے بھی نمائندہ نہیں بن سکتا۔ عوام کے نمائندے، ہم تو ایک دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لوگوں سے ان کے نمائندے بن کے آتے ہیں اور مینڈیٹ لے کے آتے ہیں۔ تو ججز کا مینڈیٹ قانون دیتا ہے، ہمیں عوام دیتی ہے، اسی لیے جج قانون نہیں بنا سکتا، قانون کے تحت چل سکتا ہے، اور ہم عوام کے نمائندے جو ہوتے ہیں ہمیں قانون بنانے کا اختیار ہوتا ہے۔ وہ اس قانون کے تحت لوگ ہٹائے گئے، وہ ایک تکلیف دہ ہمارا ماضی ہے، اور مفروضوں پہ مبنی سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے۔ انشاءاللہ یہی وزیر اعظم چلیں گے۔ ہو بھی سکتا، ہو بھی جاتا ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ کہ ifs and buts پہ یہ ہوتا ہے کہ میں اگر اس کا سوال کا جواب دیتا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوگا، تو یہ جو سوال ہے یہ پیچھے رہ جائے گا، اور میرا جواب ہیڈ لائن ہوگا۔ تو میرا جواب ایک ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ میں ہوگا، وہ ریفرنس ختم ہو جائے گا، اس سے بہم پیدا ہوتے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مفروضوں پہ مبنی سوالات کے جواب نہ دوں۔ اچھا قاہرہ صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جیالوں کا تصور تھا
बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा हमने अरूज देखा। अब यूथ सारी पीटीआई में है, अब नून लीग में या हम पीपल्स पार्टी में यूथ को नहीं देख रहे। आप किसी वक्त हमारे जलसों में आइए, वहाँ भी आपको यूथ मिलेगी। ये बात दुरुस्त है कि खान साहब के साथ इस वक्त चूँकि जो सोशल मीडिया जो आजकल गैजेट्स जो ज़्यादा हैं, और फिर नौजवान जो होते हैं ना, मैं भी जब आपकी उम्र में था या आपसे छोटा था, तालिब इल्मी के दौर में था, तो मैं भी पाकिस्तान को बहुत जल्द इनकलाब के ज़रिए तब्दील करना चाहता था। उस उम्र में ख्वाहिशें और ख्वाब होते हैं और ख्वाब होने चाहिए, ये कोई गलत काम नहीं है। अपने घर को, अपने समाज को, अपने मुल्क को तब्दील करके एक अच्छा मुल्क बनाने के ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है। तो नौजवानों ने खान साहब के इस हिजान को कबूल किया हुआ है, लेकिन ये हिजान चलने वाला नहीं है। ओके, मैसेज क्या देंगे आखिर में आवाम को? मैसेज बड़ा सिंपल है, मैंने पहले भी दिया है कि किसी जज्बात, हिजान, किसी के जो शराब है ना, शराब दिखाने में किसी के मत आइए। उसका माजी देखिए, उसके किरदारों को देखिए, सियासी जमातों को देखिए, उनकी लीडरशिप को देखिए, जिन नुमाइंदों को आप वोट देने लगे हैं उनको देखिए, और ये देखिए कि लीडर वादे क्या कर रहे हैं, किरदार क्या है। क्या एक बंदा सारा मुल्क बदल लेगा या उसकी टीम ने बदलना है? कौन सी टीम बेहतर है? और जिन बंदों को आप खुद वोट देने लगे हैं, अगर उनके किरदार आप जानते हुए गलत बंदों को इसलिए कि वो इस जमात से उसको वोट दे देते हैं, तो कल जाके असम्बली में क्या उसके दिमाग में चिप लगी है कि वो अचानक तब्दील हो जाएगा? जैसे लोग बनाएंगे, वो कहते हैं ना, जिस तरह के लोग होंगे उस तरह के हुक्मरान आ जाएंगे। ये चुनाव का तरीका वही है, जिस तरह के लोगों का चुनाव करोगे इस तरह की हुकूमतें बन जाएंगी। फैसला कर लें कि आपने कैसे लोगों का चुनाव करना है, ये बेसिकली लोगों का काम है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी इन्हें जानते हैं, मुल्क के नामवर सियासतदान हैं। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।